बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, गैर जानिबदार हलकों का दावा दुरुस्त साबित। एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान की बड़ी अदालतें रजिस्ट करेंगी। आज ऐसा ही एक फैसला रेजिस्टेंस की सूरत में पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से अहम तरीन बड़े बहादुर बागी जज करार दिया जा रहा है, उनको उनकी जानिब से सामने आया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ हाई अलर्ट है, क्योंकि अहम तरीन जर्नैल ओहदे से फारग कर दिए गए हैं। बड़ी अदालत का बड़ा और ख़तरनाक तरीन फैसला इसे करार दिया जा रहा है। इस वक्त माहौल अडयाला जेल के बाहर यह है कि कप्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब को जेल से बाहर देखना चाहती है। इस वक्त इमरान खान साहब की तीनों बहनें भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर भी पहुंचे हैं, वहां पर रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं बहनों की जानिब से इमरान खान साहब से मिलने के रास्ते में, और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इमरान खान साहब से मिलने के रास्ते में। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आला अदालत से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, इसने जनाब कई हलकों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं, और आगे चलकर सूरत हाल क्या बनने जा रही है, तमाम तर मामले को इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इन दिनों फोकस था। वहां से मुसलसल खबरें आ रही थी, चाहे वो ईमान मजारी और हादी चट्ठा का मामला हो। वहां पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कुछ उन्होंने ईमान मजारी को कहा, उस पर फिर क्या हुआ था। पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब ये सामने आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरेसमेंट कमेटी की सरबराह जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ को ओहदे से हटा दिया गया। इसका एक बैकग्राउंड था, और बैकग्राउंड ये था कि ईमान मजारी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हैरेसमेंट कमेटी में कंप्लेंट दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हरासा करने पर मामला मजाज अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ये, और ईमान मजारी एडवोकेट ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके दरमियान कमरा अदालत में तलख कलामी के वाक़या पर हाई कोर्ट की हैरेसमेंट कमेटी से रुजू किया था। पूरा दिन इस किस्म की खबरें आती रहीं कि जनाब उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उसके बाद फिर जनाब जो है वो जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने एडवोकेट ईमान मजारी की दरख्वास्त वसूल कर ली थी, और ये तमाम तर जो मौजूदा सूरत हाल बनी है, ये जनाब उसके बाद बनी है। कमेटी के सरबराह के तौर पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तायर पर मुश्तमिल कमेटी उन्होंने तश्कील दी थी, जिसका वो खुद भी हिस्सा थी। उन्होंने मजाज अथॉरिटी के तौर पर सर्कुलर जारी किया था। कमेटी ने जजेस के हवाले से शिकायत सुननी थी, लेकिन हरासमेंट कमेटी के सरबराह की तब्दीली के बायस 3 जजेस पर मुश्तमिल इस कमेटी को गैर मुअस्सर कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हरासमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील कर दिया गया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुलकर जो ताकतवर हलकों के आलाकार के तौर पर आ रहे हैं सामने, कैसे उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, कैसे उन्हें भेजा गया, इस मामले पर रोशनी जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर जजेस बड़ा खुलकर फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर भी, जहां पर रूल्स तब्दील किए जाने थे और ख़त लिख कर भी वो वाजे कर चुके हैं। और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ को ओहदे से हटाकर जस्टिस इनाम अमीन मिनास को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। और क्या पस्ती है, जी हाँ, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के निज़ाम को कैसे मासी वेड़ा बनाकर रख दिया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मामले ने इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया था। वहाँ पर मौजूद जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, वो ये बता रहे थे कि किस किस्म का लहजा, किस किस्म का रवैया उन्होंने खातून वकील ईमान मजारी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया था। और अब इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना था, वहाँ यकीनी तौर पर इस मामले ने आगे बढ़ना था। माजी में आपने देखा होगा कि जिन जजेस से मसाइल थे
پاکستان کے جناب طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی اس چنتخب حکومت کو ان سے جان چھڑانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس معاملے میں اس معاملے نے سپریم جوڈیشل کونسل جانا تھا اور وہاں پر پھر اس معاملے کو مزید آگے بڑھنا تھا، لیکن ہراسمنٹ کمیٹی کی جو سربراہ ہیں ان کو ہی تبدیل کر دیا گیا، اور بڑی جو ہے وہ ایک میرٹ کے مطابق، آئین قانون کے مطابق جسٹس سمن رفعت امتیاز کی یہ تعیناتی تھی، یہ جو عہدہ ان کے پاس تھا، ہراسمنٹ کمیٹی۔ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی ہراسمنٹ ہوگی تو کمیٹی کی سربراہ کے طور پر زیادہ بہتر انداز میں سمن رفعت امتیاز ہی کام کر سکتی تھیں۔ ان کے ساتھ دیگر ججز بھی شامل تھے، انہوں نے کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا، لیکن انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد جناب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر جسٹس سمن رفعت امتیاز ہوں، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوں، جسٹس بابر ستار ہوں، جسٹس محسن اختر کیانی ہوں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہوں، ان کی جانب سے جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق آ رہے تھے وہ کچھ طاقتور حلقوں کو، اس چنتخب حکومت کو ہضم نہیں ہو رہے تھے، چاہے وہ الیکشن ٹریبونل کے کیسز کے حوالے سے ہوں، فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہوں، آڈیو لیک کیس کے حوالے سے ہوں، دیگر جو ہے وہ تعیناتیوں کے حوالے سے ہوں جو غیر آئینی غیر قانونی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہوں، ان سے کچھ مخصوص حلقے خوش نہیں تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم لے کر جو ہے وہ لا کر جس طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ کا، پاکستان کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کچھ حال کیا گیا وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ کورٹ رپورٹرز کے مطابق تو مکمل طور پر بیڑا غرق کر دیا گیا، اور آج یہ خبر آئی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے بھی روک دیا گیا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان۔ اچھا، جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس اعظم خان، اچھا جسٹس انعام امین مناس، یہ جو ججز لائے گئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بڑے واضح انداز میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے نام یہ خط لکھا تھا نا کہ جناب ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، ہماری جاسوسیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرنے بلکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تمام تر معاملات کھول کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر جج صاحبان نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے رکھے تھے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی کس کے نمائندے تھے؟ ہم تو یہ بات کب سے کر رہے ہیں، افتخار چودھری صاحب انہیں کیوں عدلیہ میں لے کر آئے تھے، کون سا کام ان سے طاقتور حلقوں نے لینا تھا، بظاہر کون سے لوگ تھے، وڈے اینکر ویلے کا علمنگار ملازم صافی جو انہیں ایک جناب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کا جج بنا کر پیش کر رہے تھے کچھ مخصوص فیصلوں کے نتیجے میں، لیکن اصل میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے، ہیں اور رہیں گے، اور تمام تر خدمات وہ چاہے وہ جو ہے وہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے اوپر جو میمو کا کیس تھا، میمو معاملہ تھا جس میں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے، اس وقت جناب اس وقت کے آرمی چیف کیا کر رہے تھے، ڈی جی ISI کیا کر رہے تھے، اور اس کے متعلق حامد میر صاحب دعویٰ کر چکے کہ آصف زرداری صاحب سے جب معافی مانگی گئی کچھ جرنیلوں کی جانب سے تو صورتحال واضح ہوگی کہ کیسے نواز شریف، افتخار چودھری، قاضی فیض عیسیٰ، اسی قسم کا فیصلہ آیا سامنے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی پیپلز پارٹی اور یوسف زئی گیلانی کے خلاف، تو اس کے بعد پھر اسی قسم کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی انہی مخصوص ججوں کی جانب سے بنایا گیا۔ کبھی شوکت عزیز صدیقی کو، قاضی فیض عیسیٰ کو عمران خان صاحب کے دور میں ہیرو کیوں بنا کر پیش کیا جاتا تھا؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کون تھے؟ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک MMA کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے، اور پھر اس کے بعد نون لیگ اور مسلم لیگ نواز اور مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریب، اس کے بعد جس قسم کے فیصلے انہوں نے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے تو ہم خبریں کر چکے، جو کہ ہمارے سینئر صحافی دوستوں عمران ریاض خان صاحب اور صابر شاکر نے بھی اپنے ولاگس کے اندر کوٹ کی کہ کیسے ایک جنگ گروپ کا ایک مخصوص صحافی ان سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا، مریم نواز کے پیغامات پہنچایا کرتا تھا۔ یہ عدلیہ کے اندر یہ سارا معاملہ بڑے عرصے سے صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بکس میں کیا جا رہا تھا، اور اب یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بھی کام سے روکا گیا ہے، جناب انہیں کہا گیا کہ وہ اور جو یہ جو دو رکنی بینچ تھا نا، سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان، انہوں نے سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے، اور اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت ابھی طلب کر رہے ہیں، لیکن کام سے انہیں
پہلے ہی روک دیا گیا ہے کہ وہ سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ میں کیسز کی سماعت نہیں کریں گی. نیا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا جائے کیونکہ کیسز اہم ترین آ رہے ہیں نا آگے عدالتوں کے سامنے, عمران خان صاحب کی رہائی, بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے, اس لیے یہ معاملہ کیا گیا. اور 17 سے 19 ستمبر کے لیے اب نیا جو ججز کا روسٹر جاری کر دیا گیا ہے اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کا نام شامل نہیں ہے. لیکن اس حالات میں بھی جو ہے وہ بڑی خبریں آ رہی ہیں. پہلے ہم ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتائیں. مئی 2024 میں جسٹس بابر ستار یہ انکشاف کر چکے ہیں. مجھے پیغام دیا گیا پیچھے ہٹ جاؤ. جسٹس بابر ستار کا آڈیو لیکس کیس کے دوران جو ہے وہ سماعت میں انہوں نے اس کا انکشاف کیا تھا. حال ہی میں جو 2 رپورٹس آئی ہیں کامن ویلتھ کی, اور اس سے پہلے جو رپورٹ آئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, پاکستان میں پاکستانی عوام کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ چیک ہو رہے ہیں. یہ تمام تر معاملات کہاں سے کیے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ٹیلی کام کمپنیوں کے پیچھے ڈیفینیٹلی پی ٹی اے ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا. ان کی تعیناتی کے حوالے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا معاملہ بھی گیا اور جناب انہیں کام سے روکا گیا. اس کے بعد پھر ان کی بحالی بھی ہو گئی. اور اب آج ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, چیئرمین پی ٹی اے ہیں, ان کو جناب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن پہلے بابر ستار کی جانب سے لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا تھا آڈیو لیکس کیس میں کہ جناب شہریوں کی نگرانی کی اجازت دینے والا کوئی قانونی نظام ہے کہ نہیں. اس سوال کے جواب میں عدالت نے وفاقی حکومت کی متعلقہ وزارتوں پی ٹی اے, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا, آئی بی ایف آئی اے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو انہوں نے نوٹس جاری کیے تھے. اس کے بعد پھر ان کے خلاف جو ہے وہ سختیاں بڑھتی گئیں. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو پیغامات بھیجے گئے. خط میں انہوں نے کہا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں, میں نے ان دھمکیوں پر کوئی توجہ نہ دی اور میں اس معاملے کو جناب دیکھنا چاہتا تھا. لیکن اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. پھر ان کے حوالے سے دوہری شہریت اور پتہ نہیں کس قسم کے جو کیسز ہیں وہ جناب سامنے لائے گئے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے آنے والی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ جناب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے جناب 99 صفحات پر مشتمل اہم ترین اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. اور اس بڑے فیصلے کے اندر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے. انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. ان کی تعیناتی کہاں سے ہوئی تھی؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے طاقتور حلقوں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر اس چنتخب حکومت نے ان کی جو ہے وہ تعیناتی کی تھی. ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم, یعنی ایک ریٹائرڈ جرنیل کو جو کہ ایک بڑے جرنیل ہیں, ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جو ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری اسامہ خلجی کی جانب سے ایڈوکیٹ اسد لادا کی وساطت سے یہ دائر درخواست تھی, اس پر سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست منظور کر لی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسے پاکستان کے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر آئین, قانون اور جمہوریت کے اوپر جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, جو اعتبار رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اسے عدلیہ کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے رہے ہیں کہ اس طرح سے آزادانہ فیصلے اس ماحول میں بھی پاکستانی عدلیہ کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں. اگرچہ اس حوالے سے خدشات موجود ہیں, جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں کہ آگے چل کر اعلیٰ عدالتوں کے اندر یا اسی عدالت کے اندر ایک بڑا بینچ بنا کر یا معاملے کو سپریم کورٹ لے کر وہاں سے سپریم کورٹ لے جا کر وہاں سے کس قسم کا ریلیف جو ہے وہ دلوایا جائے گا, مل سکتا ہے, اس معاملے کو ریورس کیا جائے گا. لیکن آج جو محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری ہوا 99 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ تھا جناب, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانون کے مطابق درست نہیں ہوئی. اب اگر معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ کئی اور تعیناتیاں ہیں, بڑی تعیناتیاں ہیں پاکستان کے اندر, جن کے متعلق پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ججز, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں, لاہور ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوں, ان کی ایک رائے ہے, ان کا ایک موقف ہے کہ وہ تعیناتیاں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی. وکلا کا بھی ایک بڑا گروہ یہ سمجھتا ہے اور جج صاحبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک کہ موجودہ آرمی چیف صاحب کی تعیناتی جو ان کی جو مدت میں 2 سال کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا, جو ہے وہ
2025 سے بڑھا کر جو 2027 کی گئی ایک پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے، اس کے اوپر بھی کچھ سوالات ہیں۔ کچھ لوگ تو پہلے جب ان کی تعیناتی ہوئی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھاتے رہے، ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے، دیگر تمام تر چیزوں کے اوپر۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر معاملات آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر چلنے دیے جائیں تو معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے اور اسی معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے دیگر تعیناتیوں کے حوالے سے، تو معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کو فوری عہدے سے ہٹایا جائے اور پی ٹی اے میں سینئر ممبر کو عارضی چیئرمین جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جناب ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا اہم ترین اور ہنگامی پیغام بھی جاری کیا گیا ہے۔ ٹائم ویڈیو کا لیکن تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اگلی ویڈیو میں تفصیلی پیغام بھی عمران خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج منگل کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں پہنچی ہیں ڈیرہ جیل کے باہر، ملاقات کی کوشش کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی پہنچے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہی ہمارے پاس پہنچیں گی اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بان۔